बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं एक बजी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात अपने कमेंट से आगाह करें। नाज़रीन, सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि कल मेरी पंजाब में एक अहले तशी दोस्त से बात हुई, और जब उससे बात हुई तो उसने पहले थोड़ा सा हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन जब खुल गया तो उसने सारी बात बताई। अहले तशी दोस्त एक तो वो ये कह रहा था कि हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया, और इतनी खुशी हुई कि तारीख़ के वो तमाम अवराक़ या वो तमाम तारीख़ के जो हक़ाइक़ थे, हमें बहुत से डाउट थे, वो भी अब ख़त्म हो गए। वो ये कहता है कि जब मैं दफ़्तर गया तो मेरे वो सुन्नी दोस्त जो नॉर्मली वो थे, तो उन्होंने मुझे सलूट मारा और कहा कि शाह जी आप सैयद हैं, हमें आप पे फ़ख्र है, आपकी खुददारी और आपकी जो हिम्मत है। अब वो ये कह रहा था कि ये सब कुछ क्यों हुआ कि ईरान ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उसके साथ ज़ाहिर है मैंने भी बहुत कुछ शेयर किया कि उनकी वो जो एहसास कमतरी थी, एहसास बरतरी में आई, और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट लेने का मतलब कि बहुत कुछ वक्त के साथ साथ तारीख़ के धारे भी वक्त बदल देता है, और बहुत सी ऐसी तारीख़ जो रकम होती है वक्त के साथ वो मस्ख भी हो जाती है, बदल भी जाती है, और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आते हैं। कल जैसे ही शाम का वक्त था तो ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू हुई, और पूरे पाकिस्तान के चैनल के अंदर जंग बंदी, ईरान ने जंग बंदी का ऐलान, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया, और ट्रंप का ट्वीट आया, शुक्रिया ईरान। इस पे उसके बाद फिर क्या होना था वो तो आपको पता ही है। लेकिन इस जंग बंदी पे जो रियली वो ये थी कि जो लेबनान था उसके लिए मज़ीद 10 दिन के लिए जंग बंद की गई। जैसे ही ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि मैंने आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दिया, तमाम दुनिया के जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं, और शुक्रिया ईरान, और अब जो चीज़ें उसने कहा जी कि मैंने मनवा ली। लेकिन ईरान के जो तर्जुमान थे उनका फिर से ट्वीट था कि ये जंग बंदी जब तक सॉरी ये आबनाए हुर्मुज़ तब तक खुला है जब तक लेबनान के अंदर जंग बंदी की जो हद है या जो लिमिट है वो है 22 अप्रैल तक। तो इट्स मीन कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ खुला है ये 22 अप्रैल तक है। मज़ीद अगर हालात अच्छे रहे तो ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, वरना ये फिर से ईरान बंद कर देंगे। ईरानियों के पास अभी भी आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है, और ये यहाँ से सिर्फ 3 किस्म के जहाज़ गुज़र सकते हैं। एक वो तेल वाले जहाज़, दूसरा जो ईरान के होंगे, तीसरा जो कमर्शियल होंगे। यानी इसमें कोई जंगी जहाज़ या जंगी हथियार लेके या वॉरशिप, जो अगर कोई अ, अमेरिका किसी किस्म की चाल चलना चाहे तो उसे ईरान नाकाम कर देंगे। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कॉमन आम हालात में शेयर करूँ। बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि ट्रंप ने शुक्रिया क्यों अदा किया, या ट्रंप जो कहता है वो करता है, ऐसा तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और फिर ये कि ये जो जंग है, जंग बंदी है, क्या ये बरकरार रह पाएगी या नहीं। नाज़रीन देखिए, दुनिया में कोई शख्स हो, कौम हो, इलाका हो, बरादरी हो, खिता हो, मुल्क हो, उसकी अपनी एक सॉवरेनिटी होती है। उसके अंदर एक खुद मुख्तारी होती है। उसके अंदर एक, जिसे हम अपने ज़ुबान में कहते हैं कि एक शर्म, एक गैरत, एक हया होती है। और जो कौमें अपनी उस खुददारी और खुद मुख्तारी में खड़ी हो जाएँ, डट जाएँ, तो वो ये साबित करती हैं, तारीख़ के उन एग्ज़ाम्पल्स को झूठा कर देती हैं, जिसे ये कहा जाता है कि ताकत सब कुछ है, जिसे ये कहा जाता है कि सुपर पावर है। जो गैरतमंद कौमें होती हैं, वो इस बात पे इस चीज़ को गलत साबित करती हैं। ईरान आपके सामने कहीं दहाइयों से उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो आपके सामने है। अब हमें पता चला कि ईरान के जो कौम है, जो अहले तशी हैं, जो ईरान है, इसकी तहज़ीब, इसका जो कल्चर है, इसकी जो सोच है, वो क्या है। यानी इस 40-50 दिन की जंग में ईरानियों की ना दुकानें बंद हुई, ना बिजली बंद हुई, ना पानी बंद हुआ, ना किसी ने ज़ख़ीरा किया, ना कोई मुल्क छोड़ के भागा, ना किसी ने ये कहा कि हम लुट के मर गए, बल्कि लोग तैयार हो गए। यहाँ तक कि 1.5 करोड़ ईरानी अपने आप को उन्होंने वॉलंटियरली जंग के लिए पेश किया।
اس کے پیچھے بھی ان کا ایک فلسفہ تھا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کی ایک تہذیب تھی۔ وہ ٹرمپ جو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ میں تہذیب مٹانے جا رہا ہوں، میں ایک قوم مٹانے جا رہا ہوں، میں ایک سوچ ختم کرنے جا رہا ہوں، اس نے اپنے جتنے حربے تھے وہ سارے استعمال کیے۔ وہ ایک ایک کر کے اس لیے نہیں میں یہاں بات کرتا کہ آپ بور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے بم بھی برسائے، اپنی طرف سے آپریشن بھی کیے، اپنی طرف سے اس نے جہاز بھیجے، اتحادیوں کو شامل کیا، جتنی دھمکیاں، تڑیاں، نفسیاتی دباؤ، جو اے ٹو زی انسان کو یا کسی تہذیب کو مٹانے کے لیے ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ لیکن دوسری طرف ایرانی تھے کہ کھنڈراتوں سے نکلتے، چاروں طرف میزائلوں اور ڈرون کے فائر کرتے، اتحادیوں سے بھی لڑتے، اسرائیل سے لڑتے، سپر پاور سے لڑتے، پہاڑوں سے نکلتے، پھر ان کے اوپر حملہ ہوتا۔ ایک ایک حملے میں ایران کے 40 50 ٹاپ لیڈر کے ٹاپ لیول کے جو لیڈر، چاہے ان میں آرمی ہے، ان میں سیاستدان ہیں، ان میں سائنسدان ہیں، ان میں دانشور ہیں، ان میں ان کے نوجوان فائٹر ہیں، فوجی ہیں، وہ سب شہید ہو جاتے۔ لیکن پھر سے چند گھنٹوں کے بعد پھر سے وہ نکلتے، پھر حملہ کرتے اور پھر تہس نہس کر دیتے ادھر اسرائیل کا اور اتحادیوں کا۔ 40 دن تک دنیا پوری میں یہی تجزیہ و تبصرہ کیا جاتا رہا کہ ایران اب مٹا کہ اب مٹا، لیکن ایرانی کہتے رہے کہ ہمارا آخری بندہ بھی جب تک اس ملک کے اندر بچا ہے وہ اس مٹی، اس دھرتی کے لیے لڑے گا اور شکست نہیں مانے گا۔ دنیا کی جیسے فطرت ہے، عادت ہے انسان کی، ٹرمپ نے اور ان کے اتحادیوں نے سوچا، دیکھا کہ یہ نہیں مٹ رہے، نہیں ہٹ رہے، نہیں پیچھے ہٹ رہے۔ یہ وہ قوم نہیں جو ایک خط پہ رجیم چینج کر دے، یہ وہ قوم نہیں جو ایک فون پہ الٹ پلٹ کر دے، یہ وہ قوم نہیں جو چند ٹکوں کے اوپر بک جائے، جزیروں پہ بک جائے، باتوں پہ بک جائے، دھمکی پہ یہ کہے جی ہمارے وینٹیلیٹر امریکہ کے پاس ہے۔ یہ وہ قوم نہیں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، وقت گزرتا گیا، آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے اسے دنیا کی شارع بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایران کے ایریے سے وہ گزرتی تھی آبنائے ہرمز، اس نے بند کر دیا اور یہاں پر آ کر پوری دنیا اور خاص کر کے ٹرمپ کے اس شارع پہ ایران نے ہاتھ رکھ دیا، جہاں اس نے بڑا کچھ کہا مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تہس نہس کر دوں گا۔ بڑی اس نے کوشش کی حملے کرنے کی، وارشپ بھیجے وہ تباہ ہوئے، جہاز بھیجے وہ تباہ ہوئے، دھمکیاں دی، ایران نے کہا کہ مر جائیں گے، گزار کے دکھاؤ۔ جب ٹرمپ کا یہ پتہ بھی فلاپ ہو گیا، یہاں پر بھی شطرنج کی چال امریکہ ہار گیا، نہ کھیل سکا، پھر اس نے پاکستان کو بیچ میں ڈالا۔ پاکستان کو بیچ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی بھی مجبوری تھی، کیونکہ اس نے سعودیہ کی حمایت میں لڑنا بھی تھا، ایران بھی اس کے ساتھ پڑوسی تھا، تعلق چلیں جیسے بھی تھے، اور دوسری طرف ٹرمپ جو مسلسل آج تک پاکستان کے اندر فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی مسلسل تعریفیں کر رہا ہے، اور انہیں اس پہ اعتماد تھا، ان کو بیچ میں ڈالا۔ انہوں نے کیا سفارتکاری کی، کیا سازشیں کی، یہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ شاید کہ میرے منہ سے کوئی ایسی گستاخانہ الفاظ نکل جائیں، کوئی ایسی گستاخی نکل جائے جو یہ بندہ ناچیز افورڈ نہ کر سکے۔ ان کی سازشی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، ابھی جاری ہے، اور اسی کی بیس پہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ شروع ہے۔ یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ شکریہ کس کا ادا کرتا ہے؟ ایک وہ دشمن جس کی نسل مٹا دیں گے، جس کی بالکل صفحہ ہستی سے اس سے ختم کر دیں گے، تہذیب ختم کر دیں گے، اور وہاں سے شروع ہو کر تو پھر یہ ہے کہ شکریہ ایران، مطلب شکریہ بندہ اس کو کہتا ہے نارملی کہ بہت شکریہ آپ نے میرا کام کیا، بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی، بہت شکریہ آپ نے میرے لیے آسانیاں کی، بہت شکریہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ تو اس طرح سے یعنی کہ شکریہ اس شخص کا، اس قوم کا، اس لیڈر کا ادا کیا جاتا ہے جو آپ کی مشکل میں آسانی پیدا کرے۔ تو اٹس مین کہ ایران نے امریکہ کی مشکل میں، ٹرمپ کی مشکل میں آسانی پیدا کی، ایران نے ٹرمپ کی مدد کی، ایران نے ٹرمپ کے لیے دروازے آسان کر دیے، اور پھر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا۔ وہ اسرائیل جو نیتن یاہو جسے کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا باپ ہے، اس کے کہنے پہ چلتا ہے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ لبنان جس میں جو حزب اللہ ہے،
جس کو ایران کی پراکسی کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کا جو اصل لبنان کے اندر وہ حزب اللہ ہے، جبکہ لبنان کی جو حکومت ہے وہ بیسکلی ایران کو نہیں پسند کرتی، اور نہ ہی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ میں لبنان پہ حملے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو حزب اللہ کو مار رہا ہوں، دہشت گردوں کو۔ کہتے ہیں کہ حزب اللہ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ نکلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اسرائیل کی تباہی کرتے ہیں، واپس چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ایران نے ان ساری چیزوں کو لبنان کی جنگ بندی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ آخری ٹائم جو ہمارے سفارتکار کہہ لیں یا جو ثالثی کرنے والے ہیں، ان کے تو جب پیغام کیا کہ جب تک لبنان کی جنگ بندی نہیں ہوگی تب تک ایران کوئی آگے بات نہیں بڑھائے گا۔ پھر 10 دن کی جنگ بندی لبنان میں ہوئی۔ اس شرط پہ پھر عراقچی نے آبنائے ہرمز کھولنے کا ٹویٹ کیا۔ جب یہ ٹویٹ کیا تو ایز پر روٹین، ایز پر ٹریک ریکارڈ، ٹرمپ نے سارا کچھ اپنے اوپر لیا، اور جو اصل باتیں تھی وہ ادھر ادھر مسک کر کے، بس مکس کر کے یہ کہا جی کہ سب کچھ میرے کہنے پہ ہوا اور شکریہ ادا۔ یہاں بات چاہے شکریہ کہے یا جو بھی ہے، بات خوشی کی یہ ہے کہ جنگ بندی کی کچھ ایک لمٹ بڑی اور سلسلہ جاری ہے۔ جیسی جنگ بندی کی یہ بات ہوئی، آبنائے ہرمز کھلا، تو پیٹرولیم کی وہ قیمت جو $100+ فی بیرل تھی، وہ 80 90 پھر 70 اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دم سے نیچے کریش کر گئی، اور فی بیرل 80 یا یہاں پر 70 یا 80 سم تھنگ ڈالر فی بیرل آ گئی، جس سے پوری دنیا میں یہ تاثر گیا کہ اب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ پاکستان میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ دیکھیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو خود مختار ملک ہوتے ہیں، جو خوددار قومیں ہوتی ہیں، وہ لڑتی ہیں، وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے سٹیپ بائی سٹیپ ان کے لیڈر شہید ہوتے ہیں، انہوں نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے، وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ان کی جو قیادت ہوتی ہے وہ تیار رہتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایک مر جائے تو شاید دوسرے کے لیے جھگڑا ہو جائے، دوسرا مرے تو تیسرے کے لیے جھگڑا ہو جائے۔ یہاں پہ تو خیر سینس میں بات کرنا کچھ سمجھ سے باہر ہے، لیکن مختصر کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی خوددار قوم کی ڈیفینیشن یا کسی خود مختار ملک کو اگر دیکھنا ہے تو وہ ایران کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر اینڈ پہ یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں افسوسناک جس طرح سے بشرا بیوی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے، انہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں۔ قیدیوں کی بات کریں تو یہاں پر 50 سال کے قیدی بھی جیلوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان کی باقی بیماریاں تو لگ سکتی ہیں ایڈس ٹائپ کی، لیکن نظریں ان کی اس طرح سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں باہر تو بلے بلے ہو رہی ہے، اور 30 میڈیا کے چینل کے اوپر ایک ہی لائن چل رہی ہوتی ہے، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، انہی کے علاوہ دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ یہی ہیڈ لائن ہوتی ہے، یہی خبر ہوتی ہے، یہی تبصرہ ہوتا ہے، یہی تجزیہ ہوتا ہے، انہی پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے اندر کیا جرم ہے عمران خان کا، اور کیا جرم ہے بشرا بیوی کا، اور کیا جرم ہے ان ہزاروں قیدیوں کا جو پی ٹی آئی کے نام پہ بند ہیں، یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان، عام آدمی بھی، اسے اگر کہیں سے بوسٹ ملے، اسے تھوڑی سی اس کی شخصیت بہتر ہو تو وہ چھوٹے موٹے کام اگنور کر دیتا ہے، پڑوسیوں کو معاف کر دیتا ہے، کسی کے چھوٹے موٹے پیسے قبضہ کیا ہو وہ واپس کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری فطرت، ہماری ریاست یہ کہتی ہے کہ نہیں، باہر تو ہم ترم خان ہوں گے، لیکن اپنے ملک میں ہم وہی ہیں جو ہم ہیں، جو ہمیں نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ جنگ بندی 10 دن تک چلتی ہے اور اس کے آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کیا ٹرمپ واقعی پاکستان آ کر دستخط کرے گا؟ کیا ایران سے یورینیم ختم کرنے کا مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، یا یہ سارے کے سارے بیانات ہیں اور آنے والا وقت مشکل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ 1-2 دن کے اندر سب چیزیں سامنے آئیں گی، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، تبصرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ایک بار جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔